बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम इल्म व हिकमत में खुश आमदीद। मैं हूँ मोहम्मद हसन इलियास। नाज़रीन किराम, हमारे यहाँ बिलुमूम जब किसी भी मामले में इख्तलाफ होता है तो लोग मुकालमा करते हैं। मुकालमा मुनाजरे में ढल जाता है और मुनाजरा फिर तनकीद से तनकीद की तरफ चला जाता है। कभी भी गुफ्तगू किसी नतीजे तक नहीं पहुँचती और मजहबी बहसों में आम तौर पर यही देखा जाता है कि मुख्तलिफ मसालिक, मुख्तलिफ फ़िरक़ों के लोग जब आपस में गुफ्तगू करते हैं तो वो गुफ्तगू इस नहज पर पहुँच जाती है कि सुनने वाला ना सिर्फ ये कि उस गुफ्तगू को नहीं सुन सकता, बल्कि जो दीन से मोहब्बत करने वाले लोग हैं उनकी भी दिलआज़ारी होती है। मुनाजराना ज़हन क्या होता है, गुफ्तगू में आदाब क्या हैं और इसी तरह से तनकीद कैसे की जाएगी, इस मौजू को लेकर हाज़िर खिदमत है साबिक़ हमारे से तशरीफ़ फरमा है जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम गामदी साहब। वालेकुम अस्सलाम। हम सब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। मैं इस मौजू पर ख़ास तौर पर आपसे गुफ्तगू करना चाहता हूँ। मुनाजराना ज़हनियत की चंद अलामात, 25 के करीब ऐसे निकात मुतय्यन किए हैं जिसमें जुज़ में हम गामदी साहब से इस्तिफ़ादा करेंगे। हम सब खुद आपका पस मंज़र रहा है, आपने उलूम इस्लामिया की तश्कील जदीद में किरदार अदा किया, उलमा से भी मुकालमा हुआ, हुक्मा से भी हुआ, दानिश्वरों से भी हुआ। ख़ुद आप इसमें एक तरीके से एक फ़रीक की हैसियत में खड़े थे और आपने देखा कि माशरा कहाँ जा रहा है। मैं चाहता हूँ जुज़ में एक चीज़ आपके सामने रखूँ। सबसे पहली अलामत जो हमारे यहाँ बिलुमूम गुफ्तगुओं में, डिबेट्स में देखने में आती है वो ये है कि मुखातिब की जो मौजू पर मुतल्लक बात है उसको पढ़े बग़ैर तबसरा किया जाता है। यानी आपने किसी मौजू पर किताब में कोई बात लिखी है, किसी मौजू पर कहीं मुफस्सल गुफ्तगू की है, पूरी गुफ्तगू को पढ़े बग़ैर आदमी बात शुरू कैसे कर रहा है, ख़त्म कैसे कर रहा है, ये नहीं होता। पढ़े बग़ैर आमतौर पर तनकीद की जाती है, गुफ्तगू की जाती है। बताइएगा कि आपके साथ भी ऐसा होता है? ये हर शख्स के साथ होगा। ये मुमकिन नहीं है कि कोई शख्स, वो मैं हूँ, आप हों, वो अबू हनीफ़ा और शाफ़िई हों, हमारे यहाँ जो रवायत बन गई है उसमें इससे बच सकें। उसकी वजह यह है कि ये मुकद्दमा कायम कर लिया गया है कि रिसालत मआब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल हुआ उसके फ़हम की एक तारीख़ है और वो तारीख़ पाया तकमील को पहुँच गई है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सहाबाए किराम ने दीन सीखा, सहाबाए किराम से हमारे आइम्मा ने आगे उसकी शरह वज़ाहत की, उसको तरतीब दिया, उसको मुख्तलिफ़ उलूम व फ़नून में ढाला और फिर वो तसनीफ़ात की सूरत में बतदरीज हमारे लिए रहनुमा बन गया। इससे एक दीनी रवायत कायम हुई है, यानी जो नताइज निकाले गए, जो चीज़ें मान ली गईं, जो चीज़ें इख्तियार कर ली गईं, वो अमूमी तौर पर कबूलियत हासिल करने के बाद लोगों में भी राइज हो गई और उलमा ने भी जब उनसे पूछा गया तो उनको दीन की हैसियत से बताना शुरू कर दिया। इससे ये ख्याल पैदा हुआ कि अब हमारे लिए इसी को बुनियाद बनाकर चीज़ों का फ़ैसला करने की राह हमवार हो गई। मैंने एक मौके पर ये अर्ज़ किया था कि हमारा मौजूदा इल्म या हमारा रवायती दीनी इल्म जब भी बात करेगा तो उसमें असल की हैसियत इजमा को हासिल है। लोगों ने किस चीज़ को समझा, समझने के बाद किस चीज़ पर इत्तेफाक हो गया, वो इत्तेफाकात की एक फ़हरिस्त है जो तरतीब दे दी गई है। जिस वक्त कोई शख्स उसमें मुदाखलत करता है, उसमें कोई नया पहलू वाज़े करता है, उसमें कोई बात कहने की जसारत करता है, तो अमूमी तालीम यही दी गई है, मज़हबी लोगों को यही तालीम दी गई है, यही दी जाती है कि वो इसको गवारा नहीं करेंगे। जब ये बात तय है तो इसका मतलब ये हुआ कि दो चीज़ें हैं, एक पहले से मौजूद राय, एक जो नई बात सामने आ रही है। नई बात काबिल एतना ही नहीं हो सकती, उसका महज नया होना ही काबिल रद्द है, तो इस वजह से वो इसकी ज़रूरत महसूस नहीं करते कि उसे पढ़ें। अच्छा, यानी ये काफ़ी समझा जाता है कि जब ये बात ही नई है, ये बात इससे पहले या तो कही नहीं गई या कही गई है तो इस तरह नहीं कही गई, या इसके ये हुदूद शराइत नहीं है, हमारे लोगों ने नहीं कही, या हमारे लोगों ने नहीं कही। तो जब ये बात इस तरह से नहीं कही गई तो अब ये एक नौइयत का तफर्रुद है। तो तफर्रुद के बारे में ये ज़ाविया नज़र कायम कर लिया गया कि अगर तो कोई बहुत जलीलुल कदर आलिम है जिसको हम भी मानते हैं, जो बाकी मामलात में हमारे इजमा पर कायम है, वो अपने किसी तफर्रुद का इजहार करता है और इल्म की दुनिया में करता है, तो उसको तो हम गवारा कर लेंगे। गवारा भी किस दायरे में करेंगे, यानी तफर्रुदात के दायरे में। अच्छा, कोई फतवा नहीं लगाएंगे, कोई हुक्म नहीं लगाएंगे,
لیکن بالعموم ہماری رائے وہی ہوگی، اسی پر ہم عمل پیرا ہوں گے، اور چونکہ وہ بھی اس دائرے میں عملاً وہیں کھڑا ہے جہاں ہم کھڑے ہیں، تو اس لیے بڑا عالم ہے، ہم اس کو تو قبول کر لیں گے، لیکن یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص اٹھے خواہ وہ کیسا ہی ذہین فتین ہو اور کوئی نابغہ عصر ہو، اور وہ کوئی ایسی بات کر دے جو اس اجماع کے یا اس روایت کے خلاف ہے، تو اس کو قابل اعتنا سمجھا جائے۔ جب ایک قابل اعتنا بات ہی نہیں ہے تو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ اچھا، یہ بالکل اسی طرح کا استدلال ہے کہ جیسے یہ بات کہ اللہ کے آخری پیغمبر کی حیثیت محمد الرسول اللہ کو حاصل ہے، محمد الرسول اللہ کے بعد نبوت کا دروازہ بند ہو گیا ہے، یہ بات طے ہو گئی، یہ میں نے مان لی، یہ آپ نے مان لی، مجھے آپ کو شرع صدر ہے کہ یہ بات اللہ کی کتاب میں بیان ہو گئی ہے۔ اس بات پر مسلمانوں کا پورا علم بھی متفق ہے۔ میرے لیے اب یہ ایک ایسی حقیقت ہے کہ اس کے خلاف اگر کوئی شخص کھڑے ہو کے استدلال کرے گا اور یہ کہے گا کہ میں پیغمبر ہوں یا مجھ پر وحی آتی ہے، میں قابل اعتراض نہیں سمجھوں گا۔ یعنی یہ اصولاً بات بالکل ٹھیک ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ جس چیز کو آپ حتمی حجت مان رہے ہیں، کیا اس کو حتمی حجت قرار دیا جا سکتا ہے؟ تو جس چیز کے بارے میں بھی ہم اس نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، عام انسانوں کو دیکھیے، اہل علم کو، کہ یہ تو اب طے شدہ بات ہے، اس کے خلاف کوئی بات قابل اعتنا ہو کیسے سکتی ہے؟ اس کو ذرا عام دنیا میں رکھ کے دیکھ لیجئے۔ کوئی شخص آپ کو یہ اطلاع دے کہ ایک کتاب لکھی گئی ہے جس میں ایک شخص نے اس بات کے دلائل دیے ہیں کہ زمین سورج کے گرد نہیں گھومتی۔ اس وقت زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ مسلمہ بن چکا ہے، جی، اگرچہ نہ میں نے دیکھی ہے گھومتی نہ آپ نے، ظاہر ہے کہ اس میں آثار سے استدلال کیا گیا ہے۔ زمین سورج کے گرد گھومتی ہے، یہ بھی اپنی جگہ پر عقلی استدلال ہے میرے اور آپ کے لیے۔ سائنسدانوں نے کوئی چیز اوپر جا کے مشاہدہ کر لیا تو وہ ایک الگ چیز ہے۔ جب یہ صورتحال ہوتی ہے تو اس میں بعض اوقات ہم بھی نہیں سنتے کسی بات کو۔ تو یہ جو ذہن ہے یہ اس طرح بنا ہے۔ ہمارے ہاں صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا اللہ کی کتاب ہے، مثال کے طور پر اللہ کی کتاب میں ایک بات اس طرح بیان ہو گئی ہے کہ اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش ہو ہی نہیں سکتی، اور اس کے بارے میں یہ رویہ اختیار کر لیا جائے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کے علم میں جن چیزوں پر اتفاق ہو گیا انٹرپریٹیشن کے لحاظ سے یا انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے، وہ بھی یہی حیثیت رکھتی ہیں۔ تو آپ اس کے خلاف بات کر سکتے ہیں، یعنی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کا یہ نقطہ نظر صحیح نہیں ہے، لیکن اس رویے کو تنقید کا ہدف براہ راست نہیں بنایا جا سکتا۔ یہ میں نے یہ واضح کیا ہے کہ دوسرا آدمی جس جگہ کھڑا ہو کر آپ کی بات نہیں سن رہا یا یہ کہتا میں پڑھنے کی ضرورت نہیں محسوس کرتا، وہ کہاں سے یہ بات کر رہا ہے؟ اس کے نزدیک آپ نے ایک مسلمہ کو چیلنج کر دیا۔ ایسے ہی جیسے سائنس میں ایک مانی ہوئی بات کے خلاف آپ کہتے ہیں کتاب لکھیں۔ مجھے یاد ہے آج سے کوئی 30 سال پہلے کی بات ہے، ایک صاحب میرے پاس آئے، انہوں نے آ کے یہ کہا کہ دیکھیے میں نے کتاب لکھی ہے اور اس میں نے بتایا ہے کہ زمین گردش نہیں کرتی اور اس کے دلائل دیے ہیں، اور یہ میرا سائنس کا پس منظر ہے، لیکن کوئی میری کتاب کو ہاتھ لگانے کے لیے تیار نہیں، تو کم سے کم تم تو پڑھ لو۔ یعنی یہ بات ان کو مجھ سے کرنی پڑی۔ اس کو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ رویہ کیوں پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ یہ بڑی ضروری بات ہے کہ جس وقت اس رویے سے سابقہ پیش آئے تو بہت تحلیل کر کے ادب کے ساتھ یہ بتایا جائے کہ جو مقدمہ آپ نے قائم کیا ہے وہ یہ حیثیت نہیں رکھتا۔ جب تک آپ اس مقدمے کی نفی نہیں کریں گے، ایک عالم آدمی بھی ہو سکتا ہے، یعنی بہت اچھا عالم بھی، بہت شائستہ عالم بھی، آپ کو یہ کہے کہ میں اس کو سننے یا پڑھنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا۔ اصول میں دیکھیں تو یہ بات درست نہیں لگتی، لیکن میں نے آپ کو یہ بتایا کہ یہ رویہ یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بڑا ہی اہم نقطہ، میں اس میں سچی بات ہے کہ داد دیے بغیر نہیں رہ سکتا کہ ہم گفتگو اس پہ کر رہے ہیں کہ بالعموم جو لوگ تنقید کرتے ہیں وہ کس چیز کا لحاظ نہیں رکھتے، اور اس میں جو پہلا نقطہ ہے خود غامدی صاحب نے ان کی جگہ پر کھڑے ہو کے ان کا نقطہ نظر اس میں بتایا، اس میں بھی بڑا سبق ہے۔ اچھا ہم صاحب، جو دوسری علامت بالعموم ہم یہ دیکھنے میں آتی ہے، کسی موضوع پہ آپ تبادلہ خیال کر رہے ہیں، تنقید کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں، تو مخاطب کی جو غیر متعلقہ باتیں ہیں ان کو موضوع بحث بنا دیں۔ مثال کے طور پہ آپ سے کسی دین کی انٹرپریٹیشن میں اختلاف ہو جاتا ہے، مجھے ہو جاتا ہے، کسی عالم کو ہو جاتا ہے، سود کے مسئلے میں ہو گیا یا پردے کے مسئلے میں ہو گیا۔ اب جب گفتگو کی جائے گی پردے کے مسئلے میں تو کہا یہ جائے گا کہ جی موسیقی بھی اور سود بھی اور باقی ساری چیزیں بھی ان کے ہاں بالکل ایک مختلف انٹرپریٹیشن ہے، اس لیے اب اس معاملے میں بھی
ہم ان سے اختلاف کر رہے ہیں. تو یہ بھی بتائیے گا کہ اس کی کیا وجہ ہے. یہ ہمارے بالعموم دیکھنے میں آتا ہے کہ جب آپ گفتگو کر رہے ہیں تو مخاطب کی غیر متعلق باتیں جو اس وقت موضوع سے متعلق نہیں ہیں ان کو بھی گفتگو میں تنقید میں شامل کیا جاتا ہے تاکہ اس سے آپ کا جو دلائل کا زور ہے وہ بڑھ جائے. یہ مناظرانہ ذہن ہے. اس کے پیچھے بھی اگر آپ غور کریں تو یہ احساس ہوتا ہے کہ فلاں آدمی جو بات کر رہا ہے وہ بات تو غلط ہے، یعنی یہ طے ہو گیا کہ غلط ہے. یہ بات کوئی گمراہی کی بات ہے، کیونکہ جب پہلا مقدمہ آپ نے مان لیا کہ روایت میں جن چیزوں پر اتفاق کر لیا گیا ہے، جن انٹرپریٹیشنز پر اتفاق کر لیا گیا ہے، ان سے اختلاف ہو ہی نہیں سکتا. تو اس کے لازمی نتیجے کے طور پر جو شخص اختلاف کی جسارت کرے گا اس کے بارے میں آپ یہی رائے قائم کریں گے کہ یہ کوئی فتنہ پیدا کر رہا ہے، یہ کوئی خرابی پیدا کر رہا ہے، یہ کوئی اختلال پیدا کر رہا ہے، اس کی نیت میں کوئی فساد ہے. جب بات یہاں سے ہوگی تو آپ ایک مجرم کو گھیرنے کی ذہنیت اختیار کر لیتے ہیں. بہت اہم نقطہ. ہاں، اس میں پھر یہ بات بھی وہ بات بھی جہاں تہاں سے جو اینٹ روڑا آپ کو ملتا ہے وہ آپ جمع کر لیتے ہیں، اور جب جمع کر لیتے ہیں تو پھر علم عقل کی روشنی میں بات کی جائے یہ چیز مفقود ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس میں یہی ہوتا ہے کہ اگر یہ الزام بھی لگایا جا سکتا ہے تو لگا دیجئے، یہ بات بھی کہی جا سکتی ہے تو کہہ دیجئے. ان دونوں چیزوں میں بہت ادب کے ساتھ یہ عرض کروں گا کہ اس صورتحال کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے. یعنی اب ہمارے علماء کو، ہمارے ہاں دین کے طالب علموں کو یہ بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ دونوں رویے دور حاضر میں اب نہیں چل سکتے. دور حاضر میں علم کا ایک طرح کا انفجار ہو گیا ہے، ایکسپلوژن ہو گیا ہے. لوگوں کو معلومات پہنچ رہی ہیں، سوالات کے دروازے کھل گئے ہیں. تہذیبی اقدار کے تحت جو خاموشی ہم دیکھتے تھے وہ ختم ہو گئی ہے. ہم ایک ایسی دنیا میں رہ رہے ہیں جس میں سیاسی غلبہ بھی اب مسلمانوں کا نہیں ہے. میں کئی مرتبہ توجہ دلا چکا ہوں کہ پہلی جنگ عظیم میں سلطنت عثمانیہ کی شکست کے بعد ان عالمی طاقتوں کی حکومت دنیا پر قائم ہو گئی ہے، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد اور محکم ہو گئی ہے جنہوں نے یہ جنگیں جیتی ہیں. ہم ان کی حکومت کے تحت رہ رہے ہیں. حکومت کرنے کا طریقہ تبدیل کر لیا گیا ہے. براہ راست حکومت کرنا آسان نہیں رہا. اس کے تجربات کیے گئے مختلف جگہوں پر، ان میں بڑی ناکامی ہوتی ہے اور اس میں بہت اخراجات آتے ہیں، اس میں لوگوں کی جانیں جاتی ہیں. تو بالواسطہ حکومت کا طریقہ اختیار کیا گیا ہے. چنانچہ 5 بڑی طاقتوں نے اپنے لیے ایک جگہ بنا لی ہے. ان کو اقوام متحدہ میں جو عالمی تنظیم ہے ویٹو یا استرداد کا حق حاصل ہے، اور اس کے تحت وہ قاعدے ضابطے بنا کر ایک نیم خود مختاری دنیا کے ملکوں کو دیے ہوئے ہیں اور حکومت کر رہے ہیں. جب سیاسی طور پر کچھ لوگوں کا غلبہ ہو جائے یا کسی قوم کا یا اقوام کا، تو اس کو تہذیبی اقدار میں بھی لوگوں کے ذہن پر برتری حاصل ہو جاتی ہے. تہذیبی اقدار میں جو سب سے بڑی قدر اس وقت سمجھی یا مانی جا رہی ہے وہ کیا ہے؟ آزادی. اور یہ آزادی غلط نہیں ہوگا اگر یہ کہا جائے کہ مادر پدر آزادی تک پہنچی ہوئی. یعنی اس میں جن حدود کو پہلے کوئی لانگنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا، وہ بھی اگر کوئی لانگتا ہے تو دنیا بھر سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کا محاسبہ نہیں ہو سکتا. یہ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے ہاں بڑی حساسیت ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے پیغمبروں کے بارے میں یا کسی بھی دینی شخصیت کے بارے میں آدمی کا لب و لہجہ، بات چیت کا انداز، تنقید کا طریقہ کیا ہونا چاہیے، اس میں ہم حساس ہیں. مغربی قومیں اس طریقے سے حساس نہیں ہیں، تو واقعات ہو جاتے ہیں اس نوعیت کے. ایسے سب موقعوں کے اوپر جو چیز ہماری بات سمجھنے اور سننے کے راستے میں رکاوٹ بنتی ہے وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ وہ یہی آزادی کا تصور ہے. وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ اس طریقے سے آزادی مجروح ہوگی، آزادی کے راستے میں رکاوٹ بنے گی، اور آزادی ہماری بہت بڑی قدر ہے، بنیادی قدر یہی ہے. تو اس سے ایک تہذیبی شناخت بھی بنی ہے اور ایک تہذیبی روایت بھی بنی ہے، اور وہ تہذیبی روایت کیونکہ سیاسی غلبہ رکھتی ہے تو اس وجہ سے وہ یہ بھی چاہتے ہیں، یا یہ خود بخود ذہنیت پیدا ہو جاتی ہے کہ اسی کا دنیا میں غلبہ ہونا چاہیے. ہم بھی اگر اس پوزیشن میں ہوں گے تو ہمارے اندر بھی شاید یہی چیز ظہور پذیر ہو جائے گی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہماری اپنی ریاستوں میں، ہمارے اپنے ملکوں میں، ہمارے اپنے معاشرے میں، ہماری اپنی مجالس میں، ہماری اپنی تعلیم گاہوں میں، ہمارے اپنے طلباء میں اب سوالات کے جنگل اگائے ہیں.
اس میں یہ بات کہ ایک خاص دور کی انڈرسٹینڈنگ یا ایک خاص دور کا فہم حجت ہے، یہ نہیں مانا جائے، اس کا کوئی امکان نہیں ہے۔ اس کو بہرحال ختم ہونا ہے، اس لیے یہ ضروری ہے کہ علماء کو بھی یہ بتایا جائے اور دین کے طالب علموں کو بھی یہ سمجھایا جائے کہ اب استدلال کرنا پڑے گا، اس کے سوا کوئی چارہ نہیں ہے۔ اس پر آپ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں کہ آخر جو لوگ اس معاملے میں کوئی نئی رائے قائم کرتے یا کوئی اس طرح کی بات بیان کرتے ہیں، وہ یہ تکلیف کرتے ہی کیوں ہیں؟ نہ کریں، وہ بھی اسی طریقے سے بات مان لیں۔ جس طرح میں نے عرض کیا کہ سوالات، بڑے سوالات زیر بحث آ گئے ہیں، ان کے بارے میں ایک مرتبہ پھر پلٹ کر یہ دیکھنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم کیا ہے، کہیں اس معاملے میں ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کوئی تجاوز تو نہیں ہو گیا۔ یہ ناگزیر ہے۔ اسی کو علامہ اقبال نے ریکنسٹرکشن سے تعبیر کیا تھا، یعنی مسلمانوں کے مذہبی فکر کو ایک تشکیل جدید کی ضرورت ہے۔ یہ ویسے تو ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہر وقت ہوتے رہنی چاہیے، لیکن ایک لمبے عرصے تک ہمارے ہاں اس کام کو اچھا نہیں سمجھا گیا، اس کی حوصلہ شکنی کی گئی ہے۔ چنانچہ اب جو آدمی بھی اس کا علم لے کے اٹھے گا، اس کو بہت کچھ تنقید کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ صورتحال سمجھانے کی ضرورت ہے۔ جس دن یہ صورتحال سمجھ میں آ جائے گی، اور سمجھانے کے دو طریقے ہوتے ہیں، استدلال سے سمجھ میں آ جائے، بہت اچھی بات ہے۔ عام طور پر چیزیں استدلال سے کم سمجھ میں آتی ہیں، زمانہ سمجھا دیتا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ زمانہ یہ بات سمجھا رہا ہے، چنانچہ اب مدارس کی حد تک تو یہ استدلال لوگ سن لیتے ہیں کہ اس پہ اجماع ہے اور سب نے اس کو اس طرح سمجھا ہے اور سب علماء کیا غلطی کر سکتے ہیں، لیکن میں آپ کو اطمینان دلاتا ہوں کہ بحیثیت مجموعی پورے عالم اسلام کی نئی نسلیں اب اس استدلال کو اہمیت نہیں دیتی، اور بتدریج یہ اہمیت کم ہوتی چلی جائے گی، اور یہ دیکھیں گے آپ کہ پھر دلیل دینا پڑے گی، اور جب دلیل دینا پڑے گی تو آپ کے پہلے سوال کا اب جواب دے رہا ہوں میں، پڑھنا پڑے گا، یعنی پھر پڑھنا بھی پڑے گا، پھر سمجھنا بھی پڑے گا، پھر دوسرے کی جگہ پر جا کر اس کی بات کو اپریشیٹ بھی کرنا پڑے گا۔ یہ سب کچھ ہوگا، یعنی ایسا نہیں ہے کہ کوئی جوہلا سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے ایک رائے قائم کی ہوئی ہے۔ جس دن اس رائے کی غلطی واضح ہو جائے گی کہ یہ اب معاملہ چلنا نہیں ہے، آپ دیکھیں کہ یہ تبدیلی بھی آ جائے گی۔ ٹھیک ہے، بڑا ہی اہم نقطہ آپ نے بیان کیا۔ اچھا، مناظرانہ ذہن کی جو تیسری علامت بالعموم ہمیں مذہبی مکالموں میں دیکھنے میں ملتی ہے، وہ یہ ہوتی ہے کہ جو آپ کا مخاطب ہے، اس نے اگر کسی موضوع پر کوئی گفتگو کی ہے، اس کا ایک نتیجہ فکر ہے، تو اس نتیجہ فکر تک پہنچنے کے لیے جو اس کی بنا استدلال ہے، چین آف آرگومنٹ ہے، وہ بنیادی مقدمہ ہے جس کا آف شوٹ یہ نتیجہ نکل رہا ہے، اس بنا استدلال کو ہم سب یہ دیکھتے ہیں کہ زیر بحث نہیں لایا جاتا۔ مثال دیتا ہوں میں، مثلا آپ نے کوئی رائے دے دی اسراء و معراج کے بارے میں، تو اب اس پر تو تنقید ہوگی، لیکن اگر وہ رائے مبنی پر قرآن ہے اور قرآن کی آیت ہے، تو اس میں لفظ کی تعریف، جملے کی ساخت، سیاق کلام، یہ سب چیزوں کے جو دلائل ہیں یہ زیر بحث نہیں آتے۔ بنا استدلال کو نظر انداز کر کے نتیجے پہ عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں بات ہو رہی ہے، اور کہا جاتا ہے جی یہ تو دین محدود ہو گیا، یہ تو ہر چیز خاص کر دی گئی، یہ تو مغرب کے ایک رنگ میں دین کو، محروم مذہبیت کو ڈال دیا گیا۔ تو بنا استدلال کا تجزیہ کیے بغیر کیا کوئی تنقید ہو سکتی ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے جب تک آپ متعین نہیں کرتے کہ دوسرا آدمی کس چیز کو بنیاد بنا کر کوئی بات کہہ رہا ہے۔ عمارت تو سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی نا جب تک آپ بنیاد سے اس کو نہیں جانیں گے، یہ کہاں سے اٹھی ہوئی عمارت ہے، یہ جاننا ناگزیر ہے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ اپنے طالب علموں کو توجہ دلاتا ہوں کہ آدمی بات کیا کر رہا ہے، ہو سکتا ہے کہ وہ ایران تران کی باتیں شروع کر دے، یہ دیکھیے کہ وہ اس جگہ پر کیا پہنچا ہے جہاں سے اس کی بات میں کوئی نیا پہلو پیدا ہو گیا۔ وہ بنائے استدلال کا مطلب یہ ہے کہ اس کی ریزننگ کس چیز پر مبنی ہے، وہ کہاں سے پیدا ہو رہی ہے، اس کو متعین کیا جائے۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ ریزننگ کی بنیادیں کیا ہو سکتی ہیں۔ اس دنیا میں وجودی حقائق بنائے استدلال بنتے ہیں۔ وجودی حقائق میں یہ دنیا جو ہمیں باہر نظر آ رہی ہے، ہمارے حواس سے جو چیزیں ہماری گرفت میں آتی ہیں، ہمارے باطنی حواس جن حقائق کو محسوس کرتے ہیں، ان کو بنائے استدلال بناتے ہیں۔ اسی طرح انسانی فطرت جب ہم اس کا مطالعہ کرتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان یہ ہے،
انسان میں حصے جمالیات ہے، انسان میں ایک حادثہ اخلاقی ہے، انسان فلاں معاملے کو ایسے دیکھتا ہے، انسان کے جسم کی ساخت ان چیزوں کا تقاضا کرتی ہے، انسان کے باطن کا ظہور جن آثار میں ہوتا ہے وہ اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں، تو اس سے ایک فطرت کا تصور پیدا ہوتا ہے، اس کو بنا استدلال بنا لیا جاتا ہے۔ مذہبیات میں ہم قرآن مجید کو یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو بنا استدلال بناتے ہیں، تو بنا استدلال ضروری ہے کہ متعین کی جائے۔ اگر بنا استدلال متعین نہیں کی گئی تو آپ دائیں بائیں بہت کچھ سرگرداں رہیں گے، لیکن صحیح نتیجے تک پہنچنا ناممکن ہو جائے گا، اور گفتگو میں بھی کوئی ایسی جگہ نہیں ملے گی جہاں پہ اتفاق پیدا ہو جائے۔ مناظرہ ہوگا، یعنی اینٹ پتھر ہوں گے جو آپ دوسرے پر مارتے چلے جائیں گے، اور وہ بھی ایک پتھر کے جواب میں بڑا پتھر اٹھائے گا۔ یہ نہیں ہوگا کہ دونوں مل کر، خواہ وہ افراد ہیں خواہ وہ دو گروہ ہیں، وہ ایک چیز کے طالب علم بن جائیں۔ یہ بڑی مختلف صورتحال ہے، یعنی مناظرہ جو ذہنیت پیدا کرتا ہے وہ جنگ کی ذہنیت ہے، وہ ایک طرح کا قتال ہے۔ یعنی آپ میدان میں اترتے ہیں، کتابیں لے لی ہیں، آستین چڑھا دی ہے، اب آپ فتح و شکست کی ذہنیت لے کے آتے ہیں۔ یہ اپنی ذات میں علم کے لیے ہلاکت ہے، یعنی یہ ذہنیت انسان کے اندر تفوق کا ایک داعیہ پیدا کر دیتی ہے، اور پھر انسان اپنی شکست کو آسانی سے تسلیم نہیں کرتا۔ اس کے بالکل برخلاف اگر آپ اس مقصد سے بیٹھے ہیں کہ طالب علمانہ طریقے پہ میں بھی حق کا طالب، آپ بھی حق کے طالب، آئیے ایک چیز کا جائزہ لیتے ہیں، اس میں پھر نگاہ ہی بنا استدلال پر پڑے گی۔ سب سے پہلے اسی کو دیکھا جائے گا، اسی کی تحلیل ہوگی، اس کو پہلے تلاش کریں گے کہ بنا استدلال کیا ہے، سمجھیں گے ایک دوسرے سے، پھر اس پر ہم گفتگو شروع کریں گے۔ وہ گفتگو تحریر میں ہو رہی ہے، وہ کسی مجلس میں ہو رہی ہے، یہ بھی کوئی ضروری نہیں کہ آمنے سامنے بیٹھ کے ہو رہی ہو۔ جس وقت میں کسی کے نقطہ نظر پہ نقد کر رہا ہوں یا کوئی میرے نقطہ نظر پہ نقد کر رہا ہے، یہ بھی ایک گفتگو ہو رہی ہوتی ہے۔ تو ان تمام مواقع پر شائستگی ہوگی، تہذیب ہوگی، ایک دوسرے کی بات کو سمجھنے کے داعیات ہوں گے، اور کبھی استخفاف کا طریقہ اختیار نہیں کیا جائے گا۔ جس وقت آپ یہ خیال کر لیتے ہیں کہ مجھے کسی دوسرے آدمی کو شکست دینی ہے، اور جو اینٹ پتھر میرے ہاتھ میں آئے گا وہ مجھے مار دینا ہے، تو اس میں پھر بہت سی چیزیں کی جاتی ہیں، اور وہ چیزیں اخلاقی لحاظ سے بھی ناقابل برداشت ہو جاتی ہیں۔ اگر کبھی دیکھنا ہو تو اس وقت آپ فیس بک پر چلے جائیں اور دیکھیں کہ لوگ، کوئی ایک مسئلہ پیدا ہوا ہے، مسئلہ سیاسی ہے، وہ کوئی مسئلہ مذہبی ہے، اس میں کیا کر رہے ہیں۔ یہ تلاش کرنا کہ بات کسی نے کہی ہے تو کہاں کہی، وہ بات اگر کہی گئی ہے تو اس کا کیا پس منظر ہے، کہنے والے نے اس بات کو کہا ہے تو کیا اس کا کوئی سیاق سباق ہے جس میں کہی گئی ہے۔ اس سے کسی کو دلچسپی نہیں ہوتی، چنانچہ بہت ہی پست نوعیت کا استدلال، پست نوعیت کی گفتگو، اور ایک دوسرے کے بارے میں ایسی زبان اور ایسے کلمات کہ جو شرفاء کی مجلس میں دہرائے نہ جا سکیں، یہ آتے ہیں۔ پھر اسی میں ایک اور چیز ہوتی ہے جو بڑے سکا لوگوں کے ہمیں پیدا ہو جاتی ہے، اس کو بیان کیا جاتا ہے حمیت حق کے عنوان سے۔ یعنی یہ دلیل دی جاتی ہے کہ یہ ہم اس وجہ سے لب و لہجہ اختیار کر رہے ہیں کہ حق کی حمایت کر رہے ہیں۔ آخر حق کو چیلنج کر دیا گیا ہے، حق کے خلاف کوئی بات کہہ دی گئی ہے، دین میں کوئی خرابی پیدا کر دی گئی ہے، تو یہاں پر بھی یہ خیال کر لیا گیا ہے کہ اگر حمیت کا اظہار کیا جائے گا تو اس سے کسی چیز کی غلطی واضح ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی غلطی اس نوعیت کی ہو کہ وہاں حمیت آپ کے ہاتھ کا ہتھیار بن سکے، لیکن علم اور استدلال کی جو دنیا اس وقت پیدا ہو گئی ہے اس میں یہ چیز کسی درجے میں بھی مؤثر نہیں ہونی، یہ مؤثر نہیں ہو رہی، اور اگر کچھ حلقوں میں مؤثر ہوتی ہے تو اس کی عمر انتہائی کم ہے، یہ بتدریج دیکھیں گے کہ ختم ہو جائے۔ ٹھیک ہے، ہم سے بڑا اہم نقطہ آپ نے بیان کیا۔ اچھا، چوتھا عام طور پہ جو نقطہ بیان کیا جاتا ہے مناظرانہ ڈیبیٹس اور مناظرانہ ذہنیت کے حوالے سے، وہ اس سے متعلق ہوتا ہے کہ آدمی بنا استدلال کو جاننے کے لیے چلا گیا ہے، جو مخاطب جس سے وہ گفتگو کر رہا ہے اس کا چین آف آرگومنٹ دریافت کرتا ہے، لیکن مخاطب یہ کہتا ہے کہ جی میری بنا استدلال یہ نہیں ہے جو آپ متعین کر رہے ہیں۔ مثال ایک لے لیتے ہیں، بالعموم یہ کہا جاتا ہے کہ جی فلاں چیز کے بارے میں تو یہ اس لیے نہیں مانتے کہ یہ عقل کو بنیاد بناتے ہیں اور یہ تو خلاف عقل ہے، تو اس لیے فلاں معجزے کا انکار کر دیا۔ اب دوسرا آدمی کہتا ہے کہ نہیں، قرآن مجید کی خود آیت یہ بتا رہی ہے کہ یہ معاملہ اس طرح سے نہیں ہوا، یہ تو مثلا کسی رویا یا خواب کا معاملہ ہے۔ تو اب بنا استدلال متعین تو کر لی گئی، لیکن ایک آدمی کھڑا ہوا چیخ رہا ہے کہ جی یہ میری بنا استدلال نہیں ہے، لیکن اپنی بنائی ہوئی بنا استدلال پہ تنقید شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ بھی وہی ہے، یعنی چونکہ چیز کی تردید کے لیے جو جذبہ پیدا ہوا ہے وہ طالب علمانہ نہیں ہے۔
طالب علمانہ جذبہ کیا ہوتا ہے کہ میرے سامنے ایک بڑی ہی مختلف بات آ گئی، لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ کہنے والا آدمی جب سنجیدگی کے ساتھ اپنی بات پیش کر رہا ہے تو یہ تو بات کا مسئلہ ہے نا کہ میں اس کی نیت کیا ہے اور محرکات کیا ہیں اس پر کوئی گفتگو کروں۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ مجھے یہ جاننا چاہیے کہ بات کیا کہی جا رہی ہے۔ تو یہ ایک طالب علمانہ رویہ ہے۔ یہ طالب علمانہ رویہ ہمارے ہاں تربیت میں آتا ہی نہیں۔ سب سے بڑی چیز جو سکھانے کی ہے اور خاص طور پر مذہبی لوگوں کو اس دور میں سکھانے کی ہے وہ یہی ہے کہ جب آپ طالب علمانہ رویہ چھوڑ دیں گے تو پہلے مرحلے میں کچھ غوغا برپا ہوگا اور آپ کو یہ احساس ہوگا کہ آپ نے یہ بازی جیت لی، لیکن بتدریج یہ بازی آپ ہارتے چلے جائیں گے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے بربنائے استدلال کوئی رائے قائم کی ہے آپ کے مقابل میں، وہ اگر فی الواقع بربنائے استدلال ہے تو وہ شائستگی سے اپنے استدلال کو بیان کرتے چلے جائیں گے، اس کو واضح کرتے چلے جائیں گے۔ سلیم الطبع انسانوں کے لیے وہ استدلال گرفت پیدا کر لے گا، اور جیسے جیسے وہ گرفت پیدا کرے گا یہ جو آپ کا رویہ ہے یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی بات زیادہ مضبوط ہو، لیکن محض یہ رویہ آپ کے پسپا ہونے کا ذریعہ بن جائے۔ آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ مناظرانہ ذہنیت کی جو علامات ہیں ہم سب، اس میں جو 5واں نقطہ سامنے آتا ہے بالعموم لوگوں کی گفتگو میں، وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ تنقید کرنے بیٹھے ہیں، مخاطب کے بنائے استدلال کا تجزیہ بھی کر رہے ہیں، لیکن جب آپ اس کی بات نقل کرتے ہیں تو ادھوری بات نقل کرتے ہیں، اور یہ معاملہ ہم نے بے تحاشا جگہوں پہ دیکھا۔ خود آپ کے ساتھ بھی جب بالعموم لوگ تنقید کرتے ہیں، کتاب بھی زیر بحث آ رہی ہے، نام بھی زیر بحث آ رہا ہے، ابھی غامدی صاحب کی کتاب ہے میزان، اس میں فلاں صفحہ ہے، فلاں پیراگراف ہے، اور وہاں انہوں نے یہ عبارت لکھی، لیکن وہ عبارت یا تو شروع سے کاٹ دی جاتی ہے یا آخر سے کاٹ دی جاتی ہے، اور گفتگو میں بھی یہ ہوتا ہے بالعموم آگے پیچھے سے بات کاٹ کے، آج کل بہت زیادہ لوگ ویڈیوز کو کراپ کر کے ڈال دیتے ہیں۔ تو مناظرانہ ذہنیت کی اس پہلو کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ بات مکمل نقل نہیں کی جا رہی ہوتی؟ اس کے پیچھے بھی وہی ذہن ہے، ہم حق پر ہیں، ہمیں دوسرے آدمی کو ہر حال میں شکست دینی ہے۔ شکست دینی ہے تو پھر جو اینٹ ٹوڑا ہمارے پاس ہے ہم مار دیں گے۔ اس میں اگر کسی چیز میں تحریف کرنی پڑ گئی، بات کو بگاڑنا پڑ گیا، آدھی بات لے کے کوئی بات کہنی پڑ گئی، کیونکہ پیچھے جو ذہنیت ہے وہ طالب علمانہ ذہنیت نہیں ہے۔ اس میں بات یہاں سے شروع ہی نہیں ہوئی کہ اگر کسی شخص نے ہم سے مختلف کوئی بات کہہ دی ہے تو آئیے ہمدردی کے ساتھ اس کی بات سنتے ہیں اور اچھے ذوق کے ساتھ اس کی بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جیسے یہ چیز پیدا ہوگی دیکھیے کیا چیز ہوگی، یعنی آپ سب سے پہلے تو جس ذریعے سے بات آپ تک پہنچی ہے آپ تحقیق کریں گے کہ یہ واقعتاً کوئی ٹھیک ذریعہ ہے۔ یعنی میں نے ایک بات آپ کی نسبت سے بیان کر دی، پتہ نہیں میری سمجھ میں بھی آئی ہے یا نہیں آئی، تو کوشش کی جائے گی کہ جہاں وہ بات کہی گئی ہے، اور آج کل کے زمانے میں تو اگر وہ لکھ کر کہی گئی ہے اس کو بھی حاصل کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا، اور اگر وہ بول کر کہی گئی ہے تو اس کو بھی سننا کوئی مشکل کام نہیں ہوتا۔ جس وقت وہ بات آپ تک پہنچ گئی تو اب آپ یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ جو مجھے بات بتائی جا رہی ہے یہ کچھ دوسری جگہوں پر بھی مصنف نے یا متکلم نے بیان کی ہے، تو آپ اس کی پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہاں ہو سکتا ہے اجمال ہو، یہاں ممکن ہے سرسری سا کوئی جواب دے دیا ہو، یہ ممکن ہے کہ یہاں ایک بات کسی کو سمجھانے کے لیے کہی گئی ہو اور پورا استدلال بیان نہ کیا گیا ہو۔ ان تمام چیزوں کا لحاظ کر کے آپ اس پوری بات کو سمجھنے جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ پھر آپ کے ذہن میں اگر کوئی سوالات باقی رہ جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ شخص زندہ ہے، ہم اس سے رابطہ کیوں نہ کریں، ہم خود اس کے ساتھ ایک شائستہ مکالمہ کر کے اپنے سوالات سامنے رکھیں اور بات کو سمجھنے کی کوشش کیوں نہ کریں۔ یہ سب کچھ اس وقت ہوتا ہے جب آپ طالب علمانہ ذہن کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، جب آپ تردید کے ذہن کے ساتھ داخل ہوتے ہیں، جب آپ یہ طے کر کے داخل ہوتے ہیں کہ ہر حال میں اس کی نفی کرنی ہے، تو یہاں پھر یہ ساری چیزیں بے معنی ہو جاتی ہیں۔ یہاں تو سب سے بڑی بات یہ ہوگی کہ اس آدمی کا استخفاف کرنا ہے، کہیں اس کا علم ناپنا ہے، کہیں اس کی داڑھی ناپنی ہے، کہیں اس کی کوئی غلطی ڈھونڈنی ہے۔ اگر کسی وقت بات کرتے ہوئے سبقت لسانی سے بھی کوئی چیز غلط نکل گئی ہے تو اس کو نمایاں کرنا ہے، اس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، اس کی بنیاد پر کہیں اس کے علم پر، کہیں اس کے عمل پر حملہ کرنا ہے۔ یہ حقیقت ہے کہ یہ معاملات آپ کرنا شروع کر دیں تو بڑے بڑے لوگوں کی ایسی ایسی چیزیں ڈھونڈ کے نکال کے پیش کر دیں گے کہ ان کو خود محسوس ہوگا کہ انسان انسانی ہوتے ہیں۔ لیکن جب یہ معاملہ ہوتا ہے تو لوگ کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح ہم نے ایک ایسی فضا پیدا کر دی ہے جس میں اب کون معقول آدمی کسی کی بات سننے کے لیے تیار ہوگا، اس میں تو اب فتح ہی فتح ہے۔ تو دیکھیے شروع سے آخر تک فتح و شکست کی ذہنیت ہے جو یہ مسائل پیدا کرتی ہے۔
طالب علمانہ ذہن اس سے بالکل مختلف طریقے پر کام کرے گا۔ فرض کر لیجئے کہ ایک طالب علم نے آپ کے ساتھ بات کی، تبادلہ خیالات ہوا، آپ کی بناء استدلال کو جانچا پرکھا، اس کے بعد بھی اس کا اختلاف قائم ہے، تو وہ کیا کرے گا؟ وہ یہ کرے گا کہ اگر خاموش ہے تو بس ٹھیک ہے، اس نے اپنا فرض ادا کر دیا، اسے نہیں اطمینان ہوا۔ اگر وہ زبان کھولے گا یا قلم اٹھائے گا تو سب سے پہلے آپ کے نقطہ نظر کو اس طرح بیان کرے گا کہ آپ بھی پکار اٹھیں کہ میں اس سے بہتر طریقے پہ بیان نہیں کر سکتا تھا۔ میں آپ سے عرض کرتا ہوں کہ کئی برس تک مجھے صرف ایک ہی جواب دینا ہوتا تھا لوگوں کو کہ جس چیز پر آپ تنقید پڑھ کے یا سن کے آ رہے ہو میری بات ہی نہیں، میں نے وہ بات کہی نہیں، میری بات پہلے سمجھ لیجئے وہ ہے کیا۔ اچھا، اس کو لوگوں نے کہا کہ لوگوں کو یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی میری بات نہیں سمجھ سکتا۔ میری بات میں مشکل نہیں ہے، کسی کی بات میں مشکل نہیں۔ مولانا سید ابراللہ صاحب مودودی اس کا ہدف بنے، بات سمجھنے میں کوئی مشکل نہیں تھی، آپ سمجھنا چاہتے نہیں، آپ اس کو اس طرح بیان کرنا نہیں چاہتے۔ جب آپ نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ بیان کرنا چاہتے ہیں تو سادہ ترین بات بھی پھر ابلاغ سے قاصر رہ جاتی ہے۔ اس لیے بڑی بنیادی حقیقت یہ ہے کہ ہم اپنے اندر طالب علمانہ ذہن پیدا کریں۔ طالب علمانہ ذہن دور حاضر کی ضرورت بن گئی۔ اگر یہ دور حاضر میں مذہبی لوگوں نے اپنے اندر پیدا نہیں کیا تو وہ خیال کر رہے ہیں کہ وہ پروپیگنڈے کی قوت سے اور اپنی عصبیت کے زور پر یہ بازی جیت لیں گے۔ میں آپ سے سچ عرض کرتا ہوں کہ ان کی شکست میری شکست ہے، ان کا پیچھے ہٹنا میرا پیچھے ہٹنا، اس لیے کہ وہ اس دین کے ماننے والے ہیں جس کو میں اور آپ مانتے ہیں۔ جب یہ صورتحال ہے تو یہ بڑی دردمندی کی درخواست ہے کہ اب یہ معاملہ چلنے کا نہیں ہے، یہ آپ کی ہزیمت نہیں، یہ دین کی ہزیمت کا ذریعہ بن جائے گا، اور بن رہا ہے۔ نئی نسلوں میں آپ خود جا کے دیکھ لیجئے، یہ صورتحال ہے، اب کوئی راستہ اس کے سوا نہیں کہ جس سے بھی بات کرنی، میں کہتا ہوں کہ مقابل میں کوئی مذہبی تعبیر نہیں، الحاد ہے، اس سے بھی آپ کو شائستگی کے ساتھ طالب علمانہ تبادلہ خیالات کرنا پڑے گا۔ ممکن ہے کہ الحاد کا کوئی علمبردار ناشائستہ گفتگو شروع کر دے، اس کی ناشائستگی کے باوجود آپ کو شائستہ رہنا ہے، اس کی بنائے استدلال کو سمجھ کر اس پہ بات کرنی ہے اور اپنا موقف مثبت استدلال کے ساتھ بیان کرنا ہے، اس کے سوا اب کوئی راستہ باقی نہیں۔ اچھا، بڑا ہی اہم نقطہ ہے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ وضو کو، 5-7 منٹ باقی ہیں، چند اور نکات آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ اچھا، ہمارے عام طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ جب یہ مناظرہ ہوتا ہے اس میں فریق کوئی بھی جیتے، شکست ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے۔ اس میں ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ ایک جو آپ کا مخاطب ہے اس کو ڈسکریڈٹ کرنے کے لیے اس کی جو الفاظ ہیں ان میں کوئی ایسی بات ڈال دی جائے یا اس کو اس تعبیر میں بیان کیا جائے کہ لوگ اس کی اس بات پر گرفت کریں، کہیں کہ بھئی اس نے تو خلاف اخلاق بات کر دی ہے یا خلاف دین بات کر دی ہے، یہ تو فلاں کی حیثیت کو نہیں مانتا۔ ہم نے یہ بھی دیکھا ہمارے جب گفتگویں ہوتی ہیں تو علمی تنقید میں ایک طرح کا یہ پروپیگنڈا بھی شامل ہو جاتا ہے کہ انہوں نے تو کوئی ایسا کلمہ اپنی زبان سے نکال دیا ہے، پھر ہم نے دیکھا جی کہ ہم سے بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے معتبر علماء وہ بھی معافی مانگنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں، اگرچہ ان کی کہنے کی مراد یہ نہیں ہوتی۔ اس میں بھی یہی ذہنیت ہوتی ہے کہ یہ کسی طریقے سے اس آدمی کو پبلک میں ڈسکریڈٹ کیا جائے، اس کو ایک خوف کی فضا اس کے لیے پیدا کی جائے کہ اب وہ بات کرتے ہوئے ڈرے کہ پتہ نہیں میری بات کا کیا مطلب نکال کے کیا بنا دیں گے۔ آپ کا مقدمہ جب یہ ہے کہ ہم دین کے محافظ ہیں اور دین کے محافظوں کا کام یہ ہے کہ جہاں کہیں دین پر کوئی حملہ ہو تو اس کو پسپا کیا جائے۔ اب دین کیا چیز بن گئی؟ دین قرآن اور سنت نہیں رہے محض، اس سے آگے بڑھ کر یہ مقدمہ بھی قائم ہو گیا کہ ایک خاص دور تک کے اہل علم کا اتفاق بھی دین ہے۔ تو جب آپ اتفاق کو بھی دین قرار دیں گے، جسے اجماع کہا جاتا ہے، اور اصل اسی کو مان لیا جاتا ہے، تو پھر اس کے خلاف اٹھنے والی ہر آواز کو خاموش کر دینا یہ آپ کا دینی مقصد بن جاتا ہے۔ خاموش کرنے کے لیے پہلا مرحلہ یہی ہوگا کہ آپ یہ چاہیں گے کہ اس کی عزت پر حملہ آور ہوں، اس کے مال پر حملہ آور ہوں، اور آخر میں آپ جانتے ہیں کہ پھر اس کی جان پر حملہ آور ہوں۔ اس میں پھر ایک شریف النفس آدمی کیا کرے؟ یعنی بہت سے لوگ ہیں جنہوں نے جان دے دی اور بہت سے لوگ ہیں جن کو ہجرت کرنا پڑ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے بھی اپنے پیغمبروں کو جب اس مرحلے سے گزرتے دیکھا یا صالحین کو دیکھا تو یہی فرمایا کہ خدا کی زمین وسیع ہے، تم ادھر نکل کیوں نہیں جاتے؟ کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ وہاں موجود تھے وہ ان کی جان کے درپے ہو گئے۔ آخر مجھے بتائیے کہ صحابہ کرام کی جو جماعت تھی یا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات، مکے میں انہوں نے کوئی تقریب کی تھی؟ انہوں نے کسی کے خلاف کوئی اقدام کیا تھا؟ کسی کو گالی دی تھی؟ کسی کو سب و شتم کیا تھا؟ کسی کے مال کو کوئی نقصان پہنچایا تھا؟ کسی کی جان کو نقصان پہنچایا تھا؟
ایک دعوت تھی نا جو پیش کر رہے تھے. آزادی کے ساتھ وہ اپنا کام کرتے رہتے, یعنی 10 سال کرتے رہتے, 20 سال کرتے رہتے. اگر بات آپ نہیں سننا چاہتے تو زبردستی تو کوئی نہیں سنائے گا آپ کو, لیکن جو سننا چاہتے ہیں اور جو سننے کے بعد قبول کرنا چاہتے ہیں, اگر ان کے لیے راستہ کھلا ہوتا تو کوئی کشمکش برپا نہ ہوتی, کوئی بدر نہ ہوتی, کوئی عہد نہ ہوتی, کچھ بھی نہ ہوتا. یعنی دعوت تھی کہ نتیجے میں جو کچھ تبدیلی آنی تھی آ جاتی, یا اللہ نے جو فیصلہ کرنا تھا وہ کر دیا جاتا. ایسا نہیں ہوا. کیوں نہیں ہوا؟ یعنی یہ خیال کر لیا گیا کہ یہ جو نقطہ نظر ہے یہ اگر وسیع ہو جاتا ہے اور زیادہ لوگ اسے قبول کر لیتے ہیں تو ہمارا یہ تہذیبی دائرہ یہ مجروح ہوگا, ہماری تہذیبی شناخت باطل ہوگی, ہماری روایات کے خلاف یہ بات ہوگی, اور ہمارے ہاں جو ہمارے زعماء ہیں ان کی عزت, ان کا وقار لوگوں کے ذہنوں میں کم ہوگا, اور ہم نے جو چیزیں اب تک اخذ کر کے اپنا ایک نظم بنایا ہوا ہے یہ درم برم ہو جائے گا. تو گویا یوں سمجھ لیجئے کہ مسئلہ حق و باطل کا نہیں ہے, مسئلہ وہی اپنی تہذیبی شناخت, اپنے تفوق, اپنی برتری, اپنی عصبیت کا ہے. اس کو چیلنج کر دیا تو اب چاہتے ہیں آپ کے مارنا ہے تو مارے. چنانچہ دیکھیے کہ کتنے ظالمانہ طریقے اختیار کیے گئے غلاموں کے معاملے میں, زیر دستوں کے معاملے میں, عورتوں کے معاملے میں. اگر آپ ام القریٰ میں جو حالات پیش آئے ان کو پڑھیے تو رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. ان میں سے کسی شخص نے بھی کوئی بغاوت نہیں کی, کچھ بھی نہیں کیا. اسی طرح کا معاملہ آپ پھر بعد میں بھی دیکھتے ہیں. اہل علم ہے, ایک رائے قائم کی, بڑی غلط رائے ہے, میرے نزدیک بھی آپ کے نزدیک بھی غلط رائے ہے. وہ اپنی بات استدلال سے کہہ رہے ہیں, استدلال سے نفی کر دیں گے اگر ضرورت محسوس ہوتی ہے. جب انہوں نے کوئی اقدام جارحانہ اقدام نہیں کیا, ہم کیوں کر رہے ہیں, کیا وجہ ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے بھی یہی بات بتائی کہ اگر کسی چیز کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے تو یہ مقابلے میں ہونا چاہیے. کسی نے اینٹ ماری ہے تو پھر تو ٹھیک ہے کہ آپ پتھر ہاتھ میں اٹھائیے, لیکن ادھر سے تو ہوا ہی کچھ نہیں ہے, استدلال ہو رہا ہے. تو استدلال کو استدلال کے طریقے پر اگر واضح کرنا ہے تو اس میں لازماً شائستگی ہوگی, تہذیب ہوگی, دوسرے کی بات کو بگاڑا نہیں جائے گا, دائیں بائیں سے اس کی بات کو اپنا رنگ نہیں دیا جائے گا, پروپیگنڈا نہیں ہوگا, استخفاف نہیں ہوگا, پھر تو بات ہوگی. اور بات شائستگی سے جب ہوتی ہے تو باہمی احترام پیدا کرتی ہے, اور جب وہ اس ذہنیت میں بدل جاتی ہے تو وہی کچھ سامنے آتا ہے جو اس وقت ہم سیاست میں دیکھ رہے ہیں, مذہب میں دیکھ رہے ہیں, بلکہ سماجیات تک میں کوئی گفتگو شائستگی سے کرنی مشکل ہو گئی. بالکل اہم نقطہ غام صاحب. آخری پوائنٹ جو آج کی نشست میں پیش کرنا چاہتا ہوں, مناظرانہ ذہنیت کی ایک ساتویں علامت وہ یہ ہوتی ہے کہ جس سے آپ گفتگو کر رہے ہیں اس کا نقطہ نظر, اس کی بنا استدلال, اس کے موقف کے بجائے اس سے متاثر جو لوگ ہیں, عوامی حلقے ہیں, طبقے ہیں. مثال کے طور پہ فیس بک پہ کسی شخص نے کسی عالم کا اگر وہ پیرو ہے, مقلد ہے, کوئی کمنٹ کر دیا ہے تو تبصرہ یہ کہہ کر کیا جاتا ہے کہ جی فلاں کے متاثرین اور فلاں کے ماننے والے اور فلاں کا حلقہ ارادت تو یہ بات کر رہا ہے, گویا اس کی بات کو اس عالم, اس اسکالر, اس مکتبہ فکر کی ترجمانی سمجھ لی جاتی ہے اور اس پہ تنقید کی جاتی ہے. اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اس کے لیے عام طور پر استدلال یہ کیا جاتا ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے. جی ہاں بالکل. اگر کسی شخص نے کوئی فکر پیدا کیا ہے تو دیکھیے کس طرح کے لوگ ہیں جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں. آپ غور کر کے دیکھیں تو بالکل یہی ذہن ہر جگہ آپ کو نظر آئے. یعنی قریش کو کیا اعتراض تھا کہ یہ ہماری سوسائٹی کے اراذل ہیں جو ان سے متاثر ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اچھا یہی کہتے ہیں اراذل ہونا بادر رائے, اس طرح کے لوگ ہیں. اچھا پھر ان کی طبیعت میں, ان کے مزاج میں کیا تبدیلیاں آئی ہیں, وہ ذرا انجیل میں پڑھیے کہ یہ لوگ تو یہ سلیقہ بھی نہیں رکھتے کہ یہ ہاتھ دھو کر کھانا کھا لیں, جس پر سیدنا مسیح نے تبصرہ کیا کہ مچھروں کو چھانتے ہیں اور اونٹوں کو نگلتے ہیں. زیرے اور سونف کی زکوٰۃ کیا ہوگی اس پر تو بہت گفتگو ہوتی ہے, لیکن وہ حقوق اپنی جگہ نہیں ہوتے. تو پھر اپنے اپنے معیارات ہوتے ہیں. اچھا وہ معیارات بنا لیے جاتے ہیں اور اس آدمی کے بارے میں یا اس فکر کے بارے میں یا اس مدرسہ فکر کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو اس کے بارے میں کوئی اچھا کلمہ کہتا ہے وہ اس کا ہے, جہاں دنیا میں ایسا تو کبھی نہیں ہوتا. یعنی اس وقت اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو مسلمانوں کی جو حالت ہے اور مسلمانوں کے جو اخلاقیات ہیں اور وہ دنیا میں جو رویے اختیار کرتے ہیں, کیا کوئی شخص یہ استدلال کرنا پسند کرے گا کہ یہ محمد الرسول اللہ کی دعوت کا ثمر ہے اور درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے؟ کوئی جسارت کرے گا یہ بات کہنے کی؟ ہر شخص کو یہ توجہ دلائی جاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کی بات کو اللہ کے پیغمبر سے جاننا چاہیے. اچھا اللہ کے پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے یہ عنایت فرمائی کہ ایسے لوگ دیے جنہوں نے فی الواقع
ان کے دین پر عمل کا بڑا اعلیٰ نمونہ پیش کیا. لیکن کیا یہ ہر پیغمبر کے ساتھ ہوا ہے؟ کیا نوح علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا؟ لوط علیہ السلام کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا؟ یعنی انسانی تاریخ میں لوگ کہاں سے کسی چیز کو لیتے ہیں، کہاں سے سمجھتے ہیں، کس طرح اپنے مضمومات میں اس کو ایک جگہ رکھ لیتے ہیں، ان کا اپنا نشو و نما جاری ہوتا ہے. یعنی وہ چیزوں کو سمجھ رہے ہیں، یہاں تھوڑا سا اپریشیٹ کر دیا، یہ بات معقول ہے مان لی، کسی دوسری بات میں کسی دوسرے راستے پر ہیں. پھر یہ کہ ان کے اپنے کچھ پہلے تصورات موجود ہیں، ان میں وہ بعض چیزوں کو اپریشیٹ کرتے ہیں. ان سب چیزوں کا لحاظ رکھے بغیر یہ فلاں کے متاثرین ہیں، یہ فلاں کے متاثرین ہیں، یہ خود اسلوب بتا رہا ہے کہ آپ کمزوری کی آخری انتہا پر ہیں. آپ اصل بات پر بات کرنے کی بجائے دائیں بائیں سے چاہتے ہیں کہ پروپیگنڈے کی فضا پیدا کی جائے. یہ بھی وہی چیز ہے کہ آپ نے فتح و شکست کا مسئلہ ذہن میں بنا لیا ہے. اگر آپ سچے طالب علم ہیں تو بنا استدلال سے ہٹ کے بھی یہ بات کبھی کریں گے ہی نہیں. چنانچہ مجھے کبھی یہ تردد پیش نہیں آئے گا کہ مسلمان ایسے ہیں، مسلمان ایسے ہیں. میں آج ہی صبح ایک صاحب کا پڑھ رہا تھا، وہ ایک اچھے پڑھے لکھے آدمی بھی ہیں اور الہاد کے علمبردار ہیں. وہ بار بار مذہبی لوگ کی بات کر رہے تھے. مذہب کا مطالعہ کرتے ہوئے مذہبی لوگ کیوں زیر بحث؟ مذہب کا کانٹینٹ آنا چاہیے، مذہب کا کانٹینٹ زیر بحث آنا چاہیے، اور وہ شخصیت زیر بحث آنی چاہیے جس نے مذہب پیش کیا. وہ کتاب زیر بحث آنی چاہیے. یعنی اللہ کے پیغمبر کو زیر بحث لایا جائے، یا قرآن کو زیر بحث لایا جائے، یا انجیل کو زیر بحث لایا جائے اور حضرت مسیح کو زیر بحث لایا جائے، بات سمجھ میں آتی ہے. لیکن یہ کہ فلاں کا کردار کیا، فلاں کی سیرت کیا، فلاں نے بات کو کیسے بگاڑا، فلاں نے کیسے سمجھا، یہ اپنی ذات میں اگر تحلیل کر کے دیکھیے تو بڑی کمزوری کی علامت ہے. لیکن انسان جس وقت تفوق کی نفسیات میں معاملہ کرتا ہے تو ایسی کمزوریاں اس سے سرزد ہوتی ہیں. وہی بات جو میں نے پہلے کہی کہ طالب علمانہ ذوق اگر پیدا نہیں ہوگا تو یہی کچھ ہوتا رہے گا. مناظرانہ ذہنیت کی کیا علامات ہیں؟ 25 کے قریب علامات ہیں، 7 زیر بحث ہیں. وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. اگلی نشست میں انشاءاللہ موضوع کو آگے بڑھائیں گے. دوبارہ حاضر خدمت ہوں گے. اب تک آپ کا بہت شکریہ.